सामीन कराम, आप सुन रहे हैं सियाचिन की जंग से मुतल्लिक एक दिलचस्प दास्तान जिसका नाम है ए राह हक के शहीदों। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 3 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। अगले चंद लम्हों बाद कैप्टन आरिफ उनकी नज़रों से ओझल हो गया। ब्रिगेडियर साहब फौरन पलटे और वो खुद वायरलेस रूम में मौजूद थे जहां से कैप्टन आरिफ का राब्ता बराह रास्त उनसे कायम था। उसका हेलीकॉप्टर 16,000 फुट की बुलंदी तक परवाज कर सकता था और इस वक्त बुलंदी दिखाने वाली सुई अपने आखिरी पॉइंट को छू रही थी। इतने गर्म लिबास पहनने के बावजूद कैप्टन आरिफ को अपना जिस्म मुंजमद होने का एहसास हो रहा था। ये एहसास दरअसल उस मंजर का मरहून मिन्नत था जो उसकी आंखों के सामने हद्दे निगाह तक फैलता चला गया था। पहाड़ों की बर्फीली और नोकदार चोटियों के दरमियान वो हेलीकॉप्टर उड़ा रहा था और उसे चारों तरफ सिवाय बर्फ के और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अपने ज़हन पर नक्श रास्ते पर वो महवे परवाज़ था, गो के उसे उन सब चोटियों के नाम याद नहीं रहे थे, लेकिन इस बात का इल्म ज़रूर था कि वो अभी तक पाकिस्तानी इलाके ही में परवाज़ कर रहा है। 15 मिनट उसे होने को आए थे और हर 5 मिनट के बाद वो कमांड ऑफिस में ब्रिगेडियर साहब को रिपोर्ट कर रहा था। इस वक्त भी उसने सेट ऑफ ही किया था जब अचानक उसे अपने बिल्कुल सामने एक सुर्ख लकीर की चमक दिखाई दी। इसके साथ ही धमाके की जोरदार आवाज, फायरिंग हो रही है, उसने फौरन ही जान लिया। और अगले एक लम्हे की गफलत शायद उसका हेलीकॉप्टर कैप्टन आरिफ समेत आग के गोले में तब्दील हो जाता अगर वो अपनी खसूसी वदियत की करदा छठी हिस्स के सहारे हेलीकॉप्टर को मुकम्मल दाएं तरफ ना घुमा देता। अभी उसने बमुश्किल अपना हेलीकॉप्टर सीधा किया था जब एक दूसरे के ताकुब में कई दर्जन गोलियां और गोले उसके बाएं सिमत चंद फुट के फासले से गुजरे। दूसरे ही लम्हे उसका राब्ता कमांड ऑफिस से कायम था। सर, मुझ पर फायरिंग हो रही है। उसने अपने सामने मौजूद मकयासुल मतर पर नजरें जमा कर ब्रिगेडियर साहब को एरिया की पोजीशन और ऊंचाई बताई। ओके, तुम फौरन वापस आ जाओ। ब्रिगेडियर साहब ने उसकी बात सुनने के बाद हुक्म दिया। सर, मैं दुश्मन की पोजीशन देख लूं? कैप्टन आरिफ ने कहा। नो, वापिस आओ। ब्रिगेडियर साहब का लहजा कदरे दुरुस्त था। वो जानते थे इस निहत्थे हेलीकॉप्टर से कैप्टन आरिफ दुश्मन का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और कैप्टन आरिफ जैसे मुश्ताक पायलट को वो किसी भी तरह जाया नहीं कर सकते थे। लेकिन वो नहीं जानते थे कि मौत से ऐसा अंधा खेल कैप्टन आरिफ का दिलचस्प मशगला है। आरिफ ने अपना सेट ऑफ कर दिया था और अब वो अपने बाएं जानिब चक्कर काट कर उस पहाड़ी के अकब में आ गया था जहां मौजूद किसी गन पोजीशन से उस पर फायरिंग हुई थी। अचानक ही उसकी निगाह अपने बिल्कुल सामने बाएं जानिब एक पहाड़ी चोटी पर पड़ी जिस पर भारतीय फौज के कुछ जवान अपनी पोजीशन कायम कर रहे थे। कुछ भारतीय फौजी पहाड़ी की उस बुलंद चोटी से मजबूत से रस्से बांधकर नीचे लटका रहे थे ताकि उनकी मदद से सामान्य हर्ब ऊपर खींच सकें और उनके बाकी साथी बर्फ के उस जहन्नुम में शायद इग्लू नुमा खेमे नस्ब कर रहे थे क्योंकि 12,000 फुट की बुलंदी से ज्यादा पर ईंट पत्थर और सीमट वगैरह से किसी किस्म का तामीराती काम मुमकिन नहीं होता। इसलिए सियाचिन की उस बुलंद चोटी पर भारतीय फौज अपनी रिहाइश और गोला बारूद जखीरा करने के लिए फाइबर गिलास के ये खेमे नस्ब कर रहे थे जिन्हें इग्लू कहा जाता था। कैप्टन आरिफ ने ये इग्लू इसलिए नहीं पहचाने थे कि उसका वास्ता उनसे रहता था। पाकिस्तानी फौज के पास उसने कभी ऐसे फाइबर गिलास के खेमे नहीं देखे थे। उसने तो हाल ही में रूस की साइबेरिया में मौजूद फौजों की जंगी मशकों पर मुश्तमिल एक फिल्म देखी थी जिसमें शदीद तरीन बर्फबारी से बचने के लिए रूसी फौज ने ऐसे ही फाइबर गिलास के खेमे इस्तेमाल किए थे। कैप्टन आरिफ का जी चाहता था कि अपने वतन की मुकद्दस जमीन पर कदम रखने वाले इन भारतीयों को उस सर्द जहन्नुम का ईंधन बना दे, लेकिन वो मजबूर था। उसके हेलीकॉप्टर में कोई गन नस्ब नहीं थी। ये सिर्फ फिजाई निगरानी और बार बर्दारी के लिए इस्तेमाल होने वाला एलिवेट 3 हेलीकॉप्टर था। आज उसे शिद्दत से अपनी बेबसी का एहसास हो रहा था। उसने अपनी दानिश में दुश्मन के खतरनाक हद तक नजदीक जाकर अपने हेलीकॉप्टर में नस्ब कैमरों के जरिए इंतहाई खतरनाक जावियों से दुश्मनों की पोजीशनों की तस्वीरें उतारी।
اس دوران بریگیڈیئر صاحب اسے مسلسل واپسی کی تلقین کرتے رہے تھے۔ شاید وہ یہاں بھی دشمن کی نظروں میں آ گیا تھا، کیونکہ اب اچانک ہی اس پر دو اطراف سے فائرنگ ہونے لگی تھی، لیکن اس نے ایسی پوزیشن لے رکھی تھی کہ اب یہ گولیاں اور گولے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ انتہائی مہارت سے وہ دشمن کے سینے پر مونگ دلتا اپنا ہیلی کاپٹر اڑا کر اب محفوظ علاقے میں پہنچ چکا تھا، اور اگلے 15-20 منٹ کی پرواز کے بعد وہ بیس کیمپ پر لینڈ کر رہا تھا۔ انتہائی خطرناک اور نامساعدہ حالات میں جنرل صاحب سکردو کے فوجی ہیڈ کوارٹر تک پہنچے تھے۔ یہاں سے سیاچن گلیشیئر 150 میل دور تھا، اور ہیڈ کوارٹر سے 65 میل دور خپلو تک صرف ایک چھوٹی سڑک ٹریکٹر اور ٹرالیوں کے لیے بنائی گئی تھی۔ جنرل صاحب کو علم تھا کہ خپلو سے 60-70 میل کی دوری تک اگر انہیں سلورو پہاڑی سلسلے تک جانا ہو تو وہاں پہنچنے میں کم از کم ایک ہفتہ لگ جائے گا۔ سکردو ہیڈ کوارٹر میں جنرل صاحب کی آمد سے پہلے تمام افسران مستعد تھے۔ اس وقت بریفنگ ہال میں انتہائی اہم میٹنگ چل رہی تھی۔ کیپٹن عارف کی اتاری ہوئی تصاویر، انٹیلیجنس رپورٹس اور جی ایچ کیو کے تازہ سرکولرز سب یہاں ایک میز پر سلیقے سے سجے تھے۔ جنرل صاحب نے باری باری ہر ایک رپورٹ اور تصاویر کا جائزہ لیا۔ ایک آزمودہ جرنیل ہوتے ہوئے وہ جانتے تھے کہ دشمن نے انہیں زبردست سرپرائز دیا ہے، لیکن اپنے کم ترین وسائل کے باوجود انہیں ایک لمحے کے لیے بھی اپنی کمزوری کا احساس نہیں ہوا تھا۔ دشمن نے انہیں بڑا سخت چیلنج دیا تھا۔ دشمن مکمل تیاری کے بعد میدان کارزار میں آیا تھا، جبکہ انہیں کبھی گمان بھی نہیں گزرا تھا کہ یوں بھی ایک محدود بجٹ میں پاکستان آرمی ایسے ایڈونچرز کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ جنرل صاحب جانتے تھے کہ میدان کارزار میں جنگی منصوبوں کے مطابق فوج کی انتظامی ضروریات، گولہ بارود، اسلحہ، راشن، مواصلات کا مربوط نظام، طبی مراکز وغیرہ کی فراہمی کے لیے باقاعدہ جامع منصوبہ بندی کی جاتی ہے، اور خصوصاً ذرائع آمدرفت ایسے کسی بھی منصوبہ بندی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر ان کے پاس بھارتی فوج کی طرح تمام وسائل آ بھی جائیں تو بھی انہیں دشمن کے سامنے مورچہ بند جوانوں تک سڑکوں کے ذریعے ہی پہنچایا جائے گا، جبکہ یہاں تو سڑک کیا، کوئی ایسا مستقل راستہ بھی نہیں تھا جس پر سفر کر کے منزل تک رسائی حاصل کی جا سکتی۔ ان حالات میں کسی بھی انتظامی منصوبے یعنی لاجسٹک پلان کو عملی شکل دینا کیسے ممکن ہوگا؟ اور جوانوں تک اگر سامان حرب و ضرب ہی نہ پہنچا تو جنگ کیسے جیتی جائے گی؟ دشمن نے جنرل صاحب کو دنیا کے مشکل ترین محاذ پر دعوت مبارزت دی تھی۔ 24,000 فٹ سے بلند برفانی چوٹیوں اور دنیا کے خطرناک ترین گلیشیئر سے گھرا یہ برف زار، جہاں انسان تو کیا بھوت پریت بھی زندہ رہنے کا تصور نہیں کر سکتے تھے۔ سیاچن کے علاوہ چولونگ، گیانگ، بلافون اور کندوز گلیشیئر پر بھی انسانی آبادی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ ان گلیشیئرز کے نزدیک ترین انسانی آبادیاں سالتورو اور کندوز کی وادیوں میں موجود ان چھوٹے چھوٹے دیہاتوں پر مشتمل تھیں جو مہذب دنیا سے مہینوں کٹے رہتے تھے۔ یہاں کے مکین زندگی کی بنیادی ضروریات یہاں سے قریباً 37 میل کی دوری پر واقع خپلو سے خرید کر ذخیرہ کر لیتے اور مہینوں اسی ذخیرے کے ساتھ زندگی گزارتے۔ سالتورو سے خپلو تک کا سفر ہی عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ تنگ اور انتہائی دشوار گزار پہاڑی راستوں کے علاوہ راستے میں آنے والے دریائے قندوز، دریائے شوک اور کئی چھوٹے بڑے ندی نالوں کا عبور کرنا پڑتا تھا۔ ان دریاؤں پر کوئی لکڑی کا پل بھی موجود نہیں تھا۔ دریا کے دونوں کناروں پر بنے ستونوں سے بندھی ہوئی لوہے کی موٹی تار سے منسلک ٹرالی یا بھیڑ بکریوں کی کھالوں سے مقامی طور پر بنائے جانے والی رافٹ، جسے مقامی زبان میں زخ کہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں تھا۔ ٹرالی میں ایک وقت میں ایک آدمی اور ہفتے میں ایک مرتبہ چلنے والی رافٹ میں زیادہ سے زیادہ 6 آدمی ایک وقت میں دریا عبور کرتے تھے۔ وادی سلورو اور کندوز تک رسائی جان جوکھوں میں ڈالے بغیر ممکن نہیں تھی۔ ان حالات میں ان وادیوں سے بھی آگے کوہ سال تورو کے دروں پر قابض بھارتی فوج سے انہیں لوہا لینا تھا، کیونکہ چولانگ، گیانگ، بلافون اور کندوز گلیشیئرز کا نقطہ آغاز ہی ان آبادیوں سے 25 تا 30 میل دور تھا، اور گلیشیئر کے دہانوں سے کوہ سال تورو پر واقع دروں کا سفر مزید 10 سے 15 میل کا بنتا تھا۔ ان خطرناک گلیشیئرز کی ناہموار سطح اور دشوار گزار راستوں پر ایک وقت میں بمشکل ایک آدمی چل سکتا تھا، اور ایک لمحے کی غفلت
اسے ہزاروں فٹ کی گہرائی میں پھینک سکتی تھی۔ قدرتی آفات اس کے علاوہ تھیں۔ موسم بے اعتبار تھا۔ یہاں موسم کی پیشن گوئی اگر ناممکن نہیں تو ممکن بھی نہیں تھی۔ کسی بھی وقت کوئی ایوالانچ آتی، کسی بھی لمحے کوئی سلائیڈ آتی تو ان سے بچنے کا کوئی راستہ باقی نہ رہتا۔ ایسے برفانی طوفانوں کا نتیجہ صرف موت تھا، موت۔ جنرل صاحب کے سامنے نقشوں پر بھارتی فوج کی ممکنہ مورچہ بندی کی مارکنگ کر دی گئی تھی۔ ان کے جہاں دیدہ نگاہوں نے جہاں نقشوں کا جائزہ لے لیا تھا، وہیں اپنے گردا گرد موجود ایس ایس جی کمانڈوز کے بریگیڈیئر ٹی ایم ناردرن لائٹ انفینٹری کے افسران اور اپنے ساتھیوں کے چہروں اور آنکھوں میں دشمن کو تباہ کر دینے کے لیے موجود نفرت کی شدت کا بھی بخوبی اندازہ لگا لیا تھا۔ ان کا حوصلہ دو چند ہو گیا۔ یہ ہتھیاروں کی نہیں، جذبوں کی جنگ تھی۔ جنرل صاحب جان گئے تھے کہ دشمن کے پاس ان کے مقابل بے پناہ وسائل ہیں۔ دشمن تربیت یافتہ ہے۔ وہ تو سن 62 میں چین کے ہاتھوں پٹنے کے بعد سے مسلسل آج کے لیے اپنے جوانوں کی تربیت کر رہا تھا، لیکن ان افسران کی آنکھوں میں اس کے لیے موجود قہر دیکھ کر جنرل صاحب نے بخوبی اندازہ کر لیا تھا کہ دشمن کسی تاریخی غلطی کا مرتکب ہو چکا ہے۔ نقشے پر نظریں دوڑانے کے بعد انہوں نے اپنے افسران کی طرف دیکھا۔ اپنے جرنیل کی آنکھوں میں موجود سوال کو سب سے پہلے ایس ایس جی کے بریگیڈیئر صاحب نے پڑھا۔ ہم تیار ہیں سر، بے ساختہ ان کے منہ سے نکل گیا۔ وی ٹو سر، یعنی ہم بھی جناب، ناردرن لائٹ انفینٹری کے کرنل صاحب نے تن کر کہا۔ جنرل صاحب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ جاگ اٹھی۔ آگے بڑھو اور دشمن کو روند ڈالو۔ ان کے لہجے میں رعد کڑک رہی تھی۔ سر، سر، سر۔ زمین پر اپنے پاؤں کی ایڑیاں بجاتے ہوئے شیر دل افسران نے ان کے حکم پر صاد کیا۔ اپنے افسران کے ساتھ ہی جنرل صاحب بھی باہر آ گئے تھے۔ وہ خود اسی حملے کی کمان کرنے کے لیے اگلے مورچوں کی طرف جا رہے تھے۔ جنرل صاحب نے تمام احتیاطیں بالائے طاق رکھ کر دشمن کی پوزیشنوں کا فضائی جائزہ لینے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ اس مرحلے پر وہ اپنے افسروں اور جوانوں کو ہرگز اکیلے نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ کیپٹن عارف کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر جنرل صاحب دوسرے ہیلی کاپٹروں کی میت میں محاذ جنگ کی طرف پرواز کر گئے۔ گلگت اور سکردو میں موجود پاکستان آرمی کے جوانوں کو کل رات ہی سے سٹینڈ ٹو کر دیا گیا تھا، اور اب ایس ایس جی کی ایک کمپنی اور ناردرن لائٹ انفینٹری کی ایک بٹالین کے ساتھ پاکستانی فوج کے افسر اور جوان سالتورو پہاڑ کے دونوں دروں بلافونلا اور سیالہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یہ راستے ان میں سے بہت سوں کے لیے اجنبی سہی، لیکن اس زمین سے ان کی نسبت اتنی مضبوط تھی کہ وہ خود کو ایک لمحے کے لیے بھی اجنبی ماحول میں محسوس نہیں کرتے تھے۔ سکردو سے انہیں 150 میل کا فاصلہ طے کر کے دشمن سے نبرد آزما ہونے کا حکم ملا تھا، جبکہ یہاں سے صرف 65 میل دور تک کچی سڑک تھی، جس کے بعد برفیلے پہاڑوں، تنگ نائیوں، خطرناک گہرائیوں اور موت کے منہ میں لے جانے والے برفانی غاروں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ اس مرحلے پر ایوییشن کے پائلٹوں نے تاریخ کا ناقابل فراموش کارنامہ انجام دیا۔ بھارتی فوج کے جدید MI-26 اور MI-17 ہیلی کاپٹروں کے مقابلے میں انہوں نے اپنے پرانے ایلوویٹ اور پوما کے ذریعے اپنے افسروں جوانوں کو انڈین آرمی کے قائم کردہ مورچوں کے سامنے 17 اور 18,000 فٹ کی بلندی پر، جبکہ سکردو بھی سطح سمندر سے 7,500 فٹ بلند ہے، اتارنا شروع کر دیا۔ ایس ایس جی اور ناردرن لائٹ انفینٹری کے یہ جوان اپنے معمول کے گرم لباس پہنے ہوئے تھے، جن کی حیثیت ان موسمی شدائد کے سامنے نہ ہونے کے برابر تھی۔ ان بلندیوں پر آکسیجن کی کمی کے اثرات اتنے شدید ہوتے ہیں کہ غیر مانوس افراد کو تو ایک آدھ منٹ بات کرنے کے بعد ہی سانس چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایس ایس جی کے جوان، جنہیں اگلے ہی روز ان کے ہیڈ کوارٹر سے پہلے گلگت، سکردو اور اب یہاں برفزار میں پہنچا دیا گیا تھا، جذبہ ایمان سے تو سرشار تھے، لیکن جنرل صاحب کو اس بات کا بھی علم تھا کہ اس بلندی پر زندہ رہنے کے لیے جس مخصوص لباس کی ضرورت ہے، وہ بھی ان کے پاس موجود نہیں تھا۔ پاکستان آرمی کے پاس صرف شمالی علاقہ جات اور آزاد کشمیر کے اونچے محاذوں پر جوانوں کو دی جانے والی گرم وردیوں کے سوا اور کچھ نہیں تھا، جبکہ یہاں تو سامان حرب و ضرب بھی مخصوص ہی درکار تھی۔ لیکن اپنے افسران کی طرح ان جوانوں کو بھی سمجھ آ گئی تھی کہ فی الوقت انہیں اسی پر اکتفا کرنا ہے۔
دشمن نے اچانک ہی اپنی مرضی کا محاذ کھول کر انہیں ایک اندھی لڑائی کا چیلنج دے دیا تھا۔ انہوں نے بڑی بے جگری سے دشمن کے اس چیلنج کو قبول کیا۔ دشمن کی توقعات کے بالکل برعکس اس کے پوزیشن سنبھالنے کے بامشکل 12 گھنٹے کے بعد ہی پاکستانی آرمی کے دستے اس کے سامنے 18,000 فٹ کی بلندی پر مورچہ زن ہو رہے تھے۔ یہ جوان جو اپنے افسران کی میت میں ہیلی کاپٹروں کے ذریعے یہاں پہنچے تھے، اپنے معمول کے ہلکے ہتھیار ہی لے کر آ سکے تھے، جبکہ خپلو سے ان کے ساتھی مقامی پورٹروں کی مدد سے اسلحہ اور گولہ بارود لے کر پیدل ان کی مدد کے لیے ان نامساعدہ حالات میں روانہ ہو چکے تھے۔ یہاں لینڈ کرنے والے پہلے 3 ہیلی کاپٹر میں سے ایک ہیلی کاپٹر پر جنرل صاحب خود سوار تھے۔ اپنے جرنیل کو اپنے درمیان موجود پا کر افسروں اور جوانوں کی حالت دیدنی تھی۔ اپنی دوربینوں سے وہ دشمنوں کی پوزیشن دیکھتے تو ان کی آنکھوں میں خون اتر آتا، لیکن فی الوقت وہ سوائے خون کے گھونٹ پینے کے اور کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ ایسی جنگ نہیں تھی جس میں وہ دشمن پر فوراً ہی حملہ کر دیتے۔ ان کے پاس موجود ہتھیاروں کا فائر سوائے برفانی گلیشیئرز میں ارتعاش پیدا کرنے کے فی الوقت اور کوئی کارنامہ انجام نہیں دے سکتا تھا۔ جنرل صاحب نے ایک قدرے بلند اور بظاہر غیر محفوظ برفیلی چوٹی پر مضبوطی سے قدم جما کر اپنے افسران کی ہمراہی میں سامنے کی صورتحال کا جائزہ لیا، اور وہ جلد ہی اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ وہ دنیا کی جنگی تاریخ کی سب سے خطرناک، انوکھی اور مہنگی ترین لڑائی لڑنے جا رہے ہیں۔ جنرل صاحب نے صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد اندازہ لگا لیا تھا کہ اس جنگ میں برتری اسی کو حاصل ہوگی جو اس لڑائی سے وابستہ انتہائی مشکل انتظامی ضروریات یعنی لاجسٹکس پر قابو پا سکے۔ انہیں ایسی حکمت عملی اپنانا تھی جس کے ذریعے دشمن کے لیے یہ جنگ مہنگی اور مشکل ترین اور اپنے جوانوں کے لیے آسان بنا سکیں۔ دشمن کو جھکانے کا ایک ہی ذریعہ تھا کہ اسے بے پناہ اخراجات کے بوجھ تلے دبا کر کچل دیا جائے، اور جنرل صاحب نے ایسی ہی حکمت عملی تیار کر لی تھی۔ انہوں نے دشمن کے خلاف لاجسٹک وار لڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس جنگ کا سارا دار و مدار ان کے افسروں اور جوانوں کی بے پناہ قوت مدافعت اور جذبہ ایمانی پر تھا۔ ایک اہم فیصلہ کرنے کے بعد انہوں نے اپنی آنکھوں سے دوربین الگ کی اور حکم کے منتظر اپنے افسران کی طرف پلٹے جو ان کے ساتھ ہی یہاں تک آئے تھے۔ سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے انہوں نے آسمان کی بلندیوں کو چھوتے برف زار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے جوانوں سے مخاطب ہو کر کہا، دشمن کے سامنے دائیں بائیں اس طرح ڈٹ جاؤ کہ اس کی کمک کے راستے مسدود ہو جائیں۔ بھارتیوں کو ان کے مورچوں سمیت برف کے اس جہنم میں دفن کر دو۔ ان کے مورچوں کو ان کے لیے برف کی قبریں بنا دو۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ کیپٹن عابد کی کمان میں ایس ایس جی کے 5 جوان اپنے معمول کے لباس میں موجود تھے۔ انہیں بریگیڈیئر صاحب نے بلا فون لا کے اس مشکل ترین محاذ کی طرف پیش قدمی کر کے دشمن کے سامنے انتہائی بلندی پر اپنی پوسٹ قائم کرنے کا حکم دیا تھا۔ انہوں نے اپنے لیے اس راستے کا انتخاب کیا تھا جسے قدیم زمانے میں بلتستان، سنکیانگ اور یاجکند کے درمیان سفر کرنے والے تجارتی قافلے استعمال کیا کرتے تھے۔ 18,000 فٹ کی بلندی پر انہیں بلا فون گلیشیئر کی انتہائی دشوار گزار سطح پر سفر کرنا تھا۔ اسی درے کے شمال مغرب میں سلورو گنگری اور چومک چوٹی موجود تھی جن کی اونچائی 22,000 سے 25,000 فٹ تک بلند تھی۔ کیپٹن عابد اور اس کے جوانوں نے مغرب کی نماز بریگیڈیئر صاحب کی امامت میں ادا کی، اور اب بریگیڈیئر صاحب کے ساتھ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اللہ تعالیٰ سے اپنی کامیابی کی دعا مانگنے کے بعد اپنی پیٹھ پر مختصر سامان اور کمر سے رسے باندھے اللہ کے شیروں کا یہ جتھا اپنی منزل کی طرف گامزن تھا۔ بریگیڈیئر صاحب ان پر تب تک نظریں جمائے رہے جب تک انہیں اندھیرے کی برفیلی چادر نے اپنے دامن میں نہیں سمیٹ لیا۔ کیپٹن عابد اور اس کے جوانوں کے لیے یہ راستہ اور اس نوعیت کا سفر بالکل اجنبی تھا، لیکن جذبہ ایمانی سے سرشار ایک دوسرے سے رسے باندھے وہ اپنی منزل کی طرف گامزن تھے۔ انہیں 18 گھنٹے کا طویل اور انتہائی تکلیف دہ سفر کرنے کے بعد اپنی منزل تک رسائی مل سکتی تھی۔ کیپٹن عابد سب سے آگے تھا۔ وہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا، بار بار اپنے بازو سے بندھے قطب نما کو بھی دیکھتا جا رہا تھا، کیونکہ اس سفر میں سب سے زیادہ اہمیت اس بات کو حاصل تھی کہ وہ اپنی سمت نہ کھوئیں۔ چند قدم چلنے کے بعد ان کے سانس پھولنے لگے تھے، لیکن
اپنی مشکل ترین تربیت کے بل بوتے پر وہ چلتے چلے گئے۔ 18 گھنٹے کا یہ سفر 18 صدیوں پر پھیل گیا تھا۔ وہ اپنی عسکری تاریخ کے نازک ترین موڑ سے گزر رہے تھے۔ آج انہیں ثابت کرنا تھا کہ واقعی لڑائیاں اسلحہ اور طاقت کے بل بوتے پر نہیں جیتی جاتی۔ جب کبھی جوانوں کے قدم ڈگمگاتے، وہ اپنے کیپٹن کی جرت دیکھ کر سنبھل جاتے۔ ان 18 گھنٹوں میں انہوں نے 1 منٹ کے لیے بھی آنکھ جھپک کر نہیں دیکھا تھا۔ راستے میں درجنوں مرتبہ سانس لینے کے لیے رکتے۔ کیپٹن عابد جانتا تھا کہ اس مہم کا سارا دار و مدار ان پر ہے۔ اگر وہ اپنا ہدف حاصل نہ کر پائے اور موسمی شدائد کے سامنے ہتھیار پھینک دیے تو بیس کیمپ میں موجود باقی جوانوں کے حوصلے ٹوٹ سکتے تھے۔ اس مہم کی کامیابی پر ہی اگلی ساری حکمت عملی طے پانی تھی۔ اس وقت وہ 10 گھنٹے کی طویل مسافت کے بعد ایک پہاڑی درے پر جمی برف سے ٹیک لگائے اپنے گولگوں میں موجود سرد چائے کے گھونٹ اپنے خشک حلق میں انڈیل رہے تھے۔ برفیلے آسمان پر چاند نکل آیا تھا۔ شاید قدرت ان جیالوں کو خراج عقیدت پیش کر رہی تھی۔ چاند کی کرنیں برف کے سمندر پر پھسل کر عجیب منظر پیدا کر رہی تھیں۔ انہوں نے اپنے اندازے سے عشاء کی نماز ادا کی اور اب کیپٹن عابد ان سے مخاطب تھا۔ میں نے تمہیں سفر کے آغاز ہی میں بتا دیا تھا کہ ہم کوئی معمول کی مہم انجام دینے نہیں جا رہے۔ مجھے علم ہے تم سب اس جسمانی تکلیف سے گزر رہے ہو جس سے میں گزر رہا ہوں۔ یہ ماحول ہمارے لیے اجنبی ضرور ہے، لیکن یاد رکھنا ہمیں اسی دن کے لیے تربیت دی گئی تھی۔ ہم نے پہاڑوں، جنگلوں اور دریاؤں میں بدترین حالات کا سامنا کرنا سیکھا ہے۔ یہ ہماری ہی نہیں، SSG کی ہی نہیں، پاکستان آرمی کی عزت کا بھی سوال ہے۔ حوالدار صاحب، اپنے جوانوں سے کہو ہمیں ساری دنیا پر ثابت کرنا ہے کہ ہم پاکستان آرمی کے کمانڈوز ہیں۔ ہم دشمن سے ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے، اس کا منہ توڑ جواب دینے کی ہمت رکھتے ہیں۔ آؤ اور اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو۔ اس نے اپنے حوالدار صاحب کو مخاطب کیا۔ اللہ اکبر! چاروں جوانوں نے نعرے بلند کیے۔ انہوں نے جان لیا تھا کہ انہیں بطور خاص اس اعزاز کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ ایک مضبوط رسے سے انہوں نے دوبارہ ایک دوسرے کو منسلک کیا اور اس رسے کا سرا کیپٹن عابد کی طرف بڑھا دیا۔ کیپٹن عابد نے اپنی بیلٹ میں رسے کے سرے پر لگی ہک کو پھنسایا اور دوبارہ اپنی جیب سے چھوٹا سا نقشہ نکال کر اس پر ٹارچ کی روشنی ڈالی اور اگلے راستے کا تعین کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اگلا سفر پہلے سے بھی زیادہ خطرناک تھا، لیکن ان کے بلند عزائم کے سامنے موسمی عذابناکیاں بھی دم توڑ کر رہ گئیں۔ ان کا ایک ایک قدم من بھاری ہو رہا تھا، لیکن وہ چلتے چلے گئے۔ جوانوں کی جسمانی حالت کو دیکھ کر کیپٹن عابد دل محسوس کر رہ جاتا۔ اس نے ان جوانوں کے ساتھ زندگی کی انتہائی خطرناک مہمات انجام دی تھیں۔ وہ اچھے برے وقت کے ساتھی تھے۔ عام حالات میں وہ کبھی اپنے جوانوں کی یہ تکلیف، وہ حالت برداشت نہ کر پاتا۔ سپاہی عجب خان چند قدم چلنے کے بعد لڑکھڑا کر گرتا تو ان سب کو زبردست جھٹکا اور دھچکا لگتا، لیکن وہ ایک دوسرے کو سہارا دیتے چلتے چلے گئے۔ سورج اب برف کے اس پتھریلے سمندر کے عقب سے سر نکالنے لگا تھا۔ انہوں نے اپنی عین کے آنکھوں پر چڑھا لی۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ سورج کی کرنیں جب برف پر پڑ کر چمک پیدا کرتی ہیں تو آنکھیں چندھیا جاتی ہیں اور بسا اوقات انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب کے ساتھ وائرلیس پر ان کا رابطہ مسلسل قائم تھا۔ ہر گھنٹے کے بعد وہ انہیں اپنی کامرانیوں سے آگاہ کرتے آ رہے تھے۔ بریگیڈیئر صاحب اور وہاں موجود تمام افسران اور جوان اس وقت ظہر کی نماز میں اللہ کے حضور سجدہ ریز تھے۔ انہوں نے بھیگی آنکھوں سے اپنے پیاروں کی سلامتی اور کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگی اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ عین انہی لمحات میں نزدیکی خیمے سے آپریٹر کی آواز بلند ہوئی، سر، کیپٹن عابد آن لائن۔ بریگیڈیئر صاحب قریباً بھاگتے ہوئے فون تک گئے۔ 3 منٹ کے بعد وہ تمتماتے چہرے سے باہر نکلے۔ "وی ڈن اٹ"، یعنی ہم نے میدان مار لیا۔ انہوں نے شدت جذبات سے قریباً چلاتے ہوئے منتظر افسروں سے کہا، "نعرہ تکبیر، اللہ اکبر"۔ پاکستان آرمی کے کمانڈوز فلک شگاف نعرے بلند کر رہے تھے۔ کیپٹن جاوید کے سامنے ایک بڑے نقشے پر لکیریں لگا کر اسے کرنل صاحب نے گیانگ لا کی پوزیشن سمجھا دی تھی۔ 19,000 فٹ کی بلندی پر واقع اس درے کے دونوں پہلوؤں پر 21,000 اور 23,000 فٹ بلند چوٹیاں تھیں۔ گیانگ اور سیاچن کے درمیان 18,000 فٹ اونچا پہاڑ حائل تھا
اور اس درے سے سیاچن تک کا سفر بظاہر ناممکن دکھائی دیتا تھا۔ یہ راستہ بہت دشوار گزار ہے، لیکن تمہیں یہ منزل سر کرنی ہے۔ تمہیں اس راستے سے سیاچن گلیشیئر تک جانا ہے، کیونکہ اس گلیشیئر کے جنوبی کنارے پر بھارتیوں کا بیس کیمپ زونگ رولما ہے۔ کیپٹن جاوید، یاد رکھنا، اس راستے پر اٹھنے والا تمہارا اور تمہارے جوانوں کا ہر قدم بھارتیوں کو موت کے نزدیک لے آئے گا۔ میرے عزیز کمانڈوز کی عظیم روایات کو زندہ کر دو۔ اللہ کا نام لے کر چلتے چلے جاؤ۔ اگر ہم دشمن کو یہ سرپرائز دینے میں کامیاب رہے اور اس کے سر پر ہم نے اپنی پوسٹ قائم کر لی، تو اس کا بیس کیمپ بالکل غیر محفوظ ہو جائے گا۔ ہمیں دشمن کو برفیلی قبر میں قید کرنے کا حکم ملا ہے، اور اس حکم کی تعمیل ہونی ہی چاہیے۔ دشمن نے معمولی جرم نہیں کیا، اس نے ہماری سرحدوں کا تقدس پامال کیا ہے، اور قدرت نے دشمن کے اس گناہ کا حساب چکانے کے لیے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ جاؤ میرے عزیز، گلیشیئر کے جنوبی کنارے پر اپنی مضبوط پوسٹ قائم کر دو۔ تمہارے تعاقب میں ایس ایس جی کی دوسری پلاٹون اب سے 5 گھنٹے کے بعد روانہ کر دی جائے گی، لیکن اس ساری کامیابی کا دار و مدار تم پر ہے۔ یاد رکھنا، زنگ رولما کی طرف کسی بھی ممکنہ کارروائی کی صورت میں بلا فونلا اور سیالہ میں تمام انڈین پوسٹوں تک سیاچن گلیشیئر پر سے گزرنے والے راستے تمہاری گنوں کی زد میں آ جائیں گے۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ کرنل صاحب یہ کہہ کر باہر آ گئے۔ کیپٹن جاوید اور اس کی کمپنی کے 20 جوان، جن میں 4 نان کمیشنڈ آفیسر بھی شامل تھے، کمرے کے باہر ان کے منتظر تھے۔ جاوید نے چند ثانیے کے لیے آنکھیں بند کی، اپنے آپ کو یقین دلایا کہ واقعی اسے پاکستان آرمی اور اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم اعزاز سے نوازنے کے لیے منتخب کر لیا ہے، اور دوسرے ہی لمحے وہ باہر آ گیا۔ صوبیدار صاحب، رپورٹ۔ اس نے دروازے کے باہر منتظر صوبیدار عنایت اللہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ دستہ تیار ہے سر۔ صوبیدار عنایت اللہ نے سینہ تان کر ایڑیاں بجائیں۔ ان سے چند قدم کے فاصلے پر پاکستان آرمی کے بیس کمانڈوز تن کر کھڑے تھے۔ کیپٹن جاوید نے آگے بڑھ کر ایک نظر بار بار ان کے چہروں پر ڈالی۔ ان کی آنکھوں اور دلوں میں دور اندر تک جھانکا تو اسے دور دور تک خوف کا شائبہ تک دکھائی نہیں دیا۔ ان جوانوں کی آنکھوں میں دشمن کے لیے نفرت اور غصے کے سوا اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے اپنے صوبے دار کی میت میں تمام جوانوں کے سامان حرب و ضرب کا جائزہ لیا۔ جوانوں کو نہ صرف اگلے 2-3 روز کے لیے زادِ راہ ساتھ رکھنا تھا، بلکہ 2 بھاری مشین گنیں بھی وہ ساتھ لے کر جا رہے تھے۔ لائٹ ناردرن انفینٹری کے جوانوں کی ایک ٹیم ان کے لیے توپیں لے کر مقامی پورٹرز اور خچروں کی مدد سے ان کے پیچھے پیچھے آنے کی تیاریاں کر رہی تھی۔ امید کی جا رہی تھی کہ اس علاقے کے موسم سے قدرے مزاج آشنا ناردرن انفینٹری کے جوان آرمی کی توقعات پر ضرور پورا اتریں گے۔ ان جوانوں سے کچھ فاصلے پر ایس ایس جی کی ایک اور کمپنی کیپٹن نوید کی کمان میں تیاریاں کر رہی تھی، جسے کیپٹن جاوید کے عقب میں روانہ کیا جانا تھا۔ کیپٹن جاوید اور ان کے جوانوں کو ہر اول دستے کی حیثیت سے آگے روانہ کیا جا رہا تھا۔ انہیں ایک اندھی کھائی کی طرف یہ مشن دے کر دھکیلا جا رہا تھا کہ وہ نہ صرف اپنے ٹارگٹ تک پہنچیں، بلکہ پورے علاقے کا سروے کر کے اپنے عقب میں آنے والے جوانوں کے لیے محفوظ راستوں کا کھوج لگائیں۔ کیپٹن جاوید نہ صرف بہترین کمانڈو بلکہ بہترین کوہ پیما بھی تھے۔ اس نے ماضی میں 2 مرتبہ ان علاقوں میں خطرناک پہاڑی چوٹیاں سر کی تھیں، اور آج اس کے ماضی کی اسی مہارت اور کامیابی کو پیمانہ بنا کر اسے یہ مہم سونپی گئی تھی۔ ایک ماؤنٹینئر کی حیثیت سے اس کے مطالعے نے اسے بتا دیا تھا کہ گینگ لا کی حیثیت سیالہ اور بلا فون لا سے بالکل مختلف ہے۔ سیالہ اور بلا فون لا تک گلیشیئر پر قدیمی راستے موجود ہیں، کیونکہ 18ویں صدی میں ان دروں تک بہت سے غیر ملکی سیاح آتے رہے ہیں، اور پاکستان آرمی نے ان قدیم راستوں کا کھوج لگا کر ہی انہیں اپنی راہ گزر بنانا تھا۔ لیکن یہاں تو معاملات ہی بالکل مختلف تھے۔ گیانگلا اور اس سے ملحقہ یرمالا کے دشوار گزار اور ناقابل عبور راستوں کی طرف شاید ہی ماضی میں کسی مہم جو نے جانے کی ہمت کی تھی۔ اس لیے یہاں پاکستان آرمی نے نہ صرف راستے کھوجنے تھے بلکہ انہیں تراشنا بھی تھا، اور پھر انہی راستوں پر سفر کرتے ہوئے ان کے ہمراہیوں نے ان تک پہنچنا تھا۔ کیپٹن جاوید نے اپنے پاس موجود ایک نقشے پر گلیشیئر کے جنوب مشرقی دھانے پر اس خاص ایریا کو اپنا ٹارگٹ بنایا تھا، جہاں سے اس کے اندازے کے مطابق بھارتیوں کا انتظامی کیمپ زنگ رولما بمشکل 6-7 کلومیٹر دور تھا۔
اور اس دہانے پر اگر وہ مورچہ بند ہو جاتے تو بھارتیوں کی سپلائی لائن کٹ جاتی۔ اس نے اپنے جوانوں کے سامنے کھڑے ہو کر مختصر سا خطاب کیا اور انہیں بتایا کہ انہیں پاکستان آرمی نے کس خاص مقصد کے لیے منتخب کیا ہے، اور انہیں یاد دلایا کہ وہ پاکستان آرمی کے مایہ ناز کمانڈوز ہیں جنہیں اپنی عظیم روایات کو زندہ رکھنا ہے۔ سب نے آخر میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اس دعا میں یہاں موجود تمام زندہ انسانوں کے ساتھ ساتھ ارد گرد کے درخت، پہاڑ اور فضائیں بھی شامل تھیں۔ اس روز مدت کے بعد لوگوں نے آسمان پر سورج کو اتنی آب و تاب سے چمکتے دیکھا تھا۔ شاید اللہ کے ان پراسرار بندوں پر سورج اپنی توانائیاں نچھاور کر کے انہیں خراج تحسین پیش کر رہا تھا۔ شمال کی سمت سے مسلسل چلنے والی برفیلی ہوا نے ان کے چہروں اور آنکھوں کے بھرپور بوسے لیے تھے۔ ناردرن انفینٹری کے حوالدار حافظ عبد الرحمان نے قرآنی آیات کی تلاوت کرنے کے بعد انہیں دعاؤں کی ضرب اختر پہنچا دی تھی۔ اب وہ محفوظ ہو گئے تھے۔ اب وہ آسمانی اور زمینی شدائد سے لاپرواہ اور بے فکر ہو گئے تھے۔ فرتے جذبات سے بے قابو کرنل صاحب نے کپتان سے لے کر اس قافلے کے ہر جاں باز کو باری باری اپنے سینے سے لگا کر اپنی دھڑکنوں میں سمو لیا تھا۔ ان کی کمپنی کے باقی ساتھی ان سب سے باری باری بغل گیر ہو کر ان کی خوش بختی پر انہیں مبارک بادوں سے نواز رہے تھے۔ فضائیں دست بہ دعا تھیں۔ ہوائیں ان کی کامرانیوں کے لیے اپنے بازو پھیلا رہی تھیں۔ اچانک ہی صوبے دار عنایت اللہ کا نعرہ مستانہ بلند ہوا، نعرہ تکبیر، اور وہاں موجود ہر ذی شعور نے پھیپڑوں کی پوری قوت کے ساتھ اللہ اکبر کہا۔ انہی فلک شگاف نعروں کے جلو میں ایس ایس جی کے جاں باز اپنے مختصر زاد راہ، نامکمل سامان، انتہائی نامساعدہ حالات، لیکن مکمل اعتماد کے ساتھ جانب منزل رواں دوا ہوئے۔ کیپٹن جاوید ان شیر دل غازیوں کی کمان کر رہے تھے۔ وہ ایس ایس جی کی روایات کے مطابق سب سے آگے تھے۔ جوانوں نے پانچ پانچ کی ٹولیوں میں ایک دوسرے کو اپنی اپنی کمر سے بندھے نائلن کے مضبوط رسے سے باندھ لیا تھا۔ انہیں ایک ایک قدم پھونک پھونک کر اٹھانا تھا، اور 40 گھنٹے کی طویل اور جان لیوا ریاضت کے بعد منزل مقصود تک پہنچنا تھا۔ غازیان صف شکن کا قافلہ رواں دواں تھا۔ وہ جس زمین پر سفر کر رہے تھے، اس زمین نے صدیوں سے انسانی قدموں کی دھمک محسوس نہیں کی تھی۔ یہاں کے پہاڑوں کے لیے انسان اور چرند پرند بالکل اجنبی تھے، لیکن انہوں نے غازیوں کی آمد کو اپنے لیے چیلنج بنا لیا تھا۔ اپنی تربیت اور ذہانت کے بل بوتے پر کیپٹن جاوید اس قافلے کے ساتھ چل رہا تھا۔ اس نے 4 گھنٹے مسلسل سفر کرنے کے بعد اندازہ کر لیا تھا کہ اس سے آگے مسلسل چلنا جوانوں کو زبردستی موت کے منہ میں دھکیلنے کے مترادف ہوگا۔ 4 گھنٹے کے بعد جوانوں کو پہلا پڑاؤ نصیب ہوا۔ انہوں نے اپنی گوگلوں سے جو وردیوں کے اندر محفوظ کی گئی تھی، کیونکہ باہر تو ان میں موجود پانی کے منجمد ہونے کا خطرہ موجود تھا، 2 2 گھونٹ پانی پیے اور اپنی جیبوں میں موجود کچھ گولیوں کے ساتھ اپنے حلق میں انڈیلا۔ یہ گولیاں انہیں ڈاکٹر صاحب نے اس سخت ہدایت کے ساتھ دی تھی کہ انہیں ضرور استعمال کرنا ہے، اور کیپٹن جاوید نے بطور خاص یہ کہا تھا کہ وہ ہر جوان کو اپنی نگرانی میں یہ 2 2 گولیاں کھلائے۔ آدھا گھنٹے تک یہاں سستانے اور تھوڑا سا منجمد کھانا کھانے کے بعد وہ پھر اپنی منزل کی طرف چل پڑے۔ اگلے 6 گھنٹے تک وہ مسلسل چلتے رہے۔ ان کے جذبے ضرور جوان تھے، ان کے عزائم ضرور ناقابل تسخیر تھے، لیکن گوشت پوست اور ہڈیوں کے مرکب وہ کمانڈوز بہرحال جیتے جاگتے انسان تھے۔ ان کا مقابلہ پتھریلے پہاڑوں اور منجمد برفانی قبرستان سے آن پڑا تھا، جنہوں نے آج سے پہلے انسانوں کی شکل ہی نہیں دیکھی تھی۔ ایسے موسمی قہر سے وہ ناآشنا تھے۔ ان کے پاؤں کی انگلیاں مسلسل حرکت کے باوجود سن ہو رہی تھی۔ ان کے مسلسل حرکت کے باوجود وہ منجمد ہو رہے تھے۔ کمر پر لدے بوجھ کا وزن کئی گنا بڑھ گیا تھا۔ کندھوں پر موجود کینوس کی مضبوط پٹیاں ان کے جسم میں اتر رہی تھیں۔ چند قدم چلنے پر سانس اکھڑنے لگتا۔ برفیلی ہوا نیزے کی انی کی طرح ان کے جسموں سے آر پار ہو رہی تھی۔ اپنی دانست میں انتہائی گرم کپڑے پہنے ان کمانڈوز کو یوں لگتا تھا جیسے برف باری میں وہ ننگے جسم چل رہے ہوں، گو کہ ان کے جسم کا ہر قابل ذکر حصہ گرم کپڑوں میں چھپا تھا۔ لیکن برفیلی ہوا کپڑوں سے گزر کر جسم میں سرایت ہوتی اور انہیں اپنا خون منجمد ہونے کا احساس دلاتی تھی۔ کیپٹن جاوید جب دیکھتا کہ کسی جوان کی حالت انتہائی بگڑنے لگی ہے تو اسے
اپنے سینے سے چمٹا لیتا، اس کے ساتھیوں کو ہدایت کر دیتا کہ وہ اسے اپنے درمیان میں رکھ کر اس کے جسم کو گرم کرنے کی کوشش کریں۔ ان کے پاس 40 گھنٹے کی اس طویل سفر کے لیے صرف 2 کیروسن آئل کے جیری کین تھے، اس سے زیادہ وہ اٹھا ہی نہیں سکتے تھے۔ کیپٹن جاوید نے ان دونوں جیری کین کو بھی بالکل استعمال نہیں کیا تھا۔ 20 گھنٹے کی جان لیوا مسافت کے بعد اس نے پہلی مرتبہ ایک پہاڑی درے میں قدرے محفوظ آڑ تلاش کرنے کے بعد صوبے دار صاحب سے کہا تھا کہ وہ ایک چولہا جلا کر پیکٹوں میں موجود یخنی جوانوں کو گرم کر کے پلا دیں۔ آدھا گھنٹے کی مشقت کے بعد وہ اس منجمد یخنی کو بمشکل پگھلانے میں کامیاب ہوئے تھے۔ تمام جوانوں کو آدھا آدھا مگ پلانے کے بعد کیپٹن جاوید نے آدھا مگ اپنے حلق میں انڈیلا تھا، اور اب وہ اپنے پاس موجود چاکلیٹ اپنے منہ میں رکھنے کے بعد دوبارہ سوئے منزل گامزن ہو گئے تھے۔ اس دوران کیپٹن جاوید کا رابطہ ہیڈ کوارٹر سے مسلسل قائم رہا۔ ان کی طرف سے جانے والی ہر کامیابی کی خبر سے بیس کیمپ میں موجود ان کے ساتھیوں کے حوصلے دو چند ہو جاتے۔ کیپٹن جاوید نے اس بات کا بخوبی اندازہ کر لیا تھا کہ اس کے بیشتر جوانوں کی حالت ناقابل یقین حد تک بگڑ چکی ہے، اور عین ممکن ہے کہ 22,000 فٹ کی بلندی پر جہاں انہوں نے اپنی پوسٹ قائم کرنی تھی، وہ زیادہ دیر تک زندہ بھی نہ رہ سکیں۔ لیکن اس نے ابھی تک بیس کیمپ کو سب اچھا کی رپورٹ ہی دی تھی۔ ان کی طرف سے گیانگ لا کے نزدیک پہنچنے کی خبر ملنے پر البتہ ناردرن لائٹ انفینٹری کی ایک کمپنی کو ان کے تعاقب میں روانہ کر دیا گیا تھا۔ اس کمپنی کے ساتھ ایک ڈاکٹر کو بطور خاص بھیجا گیا تھا، جبکہ ابتدائی طبی امداد کے لیے کچھ ادویات کیپٹن جاوید کے ساتھی اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، جو اب کم پڑتی جا رہی تھیں۔ اس علاقے میں ہائیکنگ کرنے کی وجہ سے اسے کچھ آشنائی ضرور حاصل تھی، اور اسی آشنائی کے بل بوتے پر اس نے اندازہ لگایا کہ وہ اب منزل کے نزدیک پہنچ گئے ہیں۔ 40 گھنٹے کی یہ مسافت انہوں نے حیرت انگیز طور پر 35 گھنٹے میں طے کر لی تھی۔ لیکن منزل پر پہنچنے کے فوراً بعد صوبے دار عنایت اللہ نے جوانوں سے متعلق جو رپورٹ دی وہ بڑی شدید تشویشناک تھی۔ ایک لانس نائک اور 2 جوان شدید زخمی اور بیمار تھے، گو کہ وہ سب باری باری ایک دوسرے سے بھاری سامان منتقل کرتے یہاں تک آئے تھے۔ ان تینوں کی کمر سے خون بہہ کر کپڑوں پر جم چکا تھا، لیکن کیا مجال جو عزم و عمل کے ان پیکروں نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے زخموں کی خبر اپنے ساتھیوں کو ہونے دی ہو۔ جب وہ 20,000 فٹ کی بلندی پر اپنی پوسٹ قائم کر رہے تھے اور ایک قدرے محفوظ تودے کی آڑ میں انہوں نے نائلن اور کینوس کا مضبوط خیمہ نصب کر کے اندر دونوں چولہے روشن کیے، تو کیپٹن صاحب کے علم میں یہ بات آئی۔ ان کے دل میں اپنے جوانوں کے لیے پہلے سے موجود احترام کئی گنا بڑھ چکا تھا، اور انہیں اب یقین ہونے لگا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت انہیں شکست نہیں دے سکتی۔ تینوں جوانوں کو انہوں نے اوندھے لٹا کر ان پر اپنے پاس موجود 6-7 کمبل ڈال دیے تھے۔ ابتدائی طور پر درد اور بخار کو روکنے والی کچھ گولیاں انہیں کھلا کر کیپٹن جاوید نے جوانوں کو کھانا بنانے کے لیے کہا تھا۔ یہ کھانا وہ ٹن کے ڈبوں میں بند اپنے ساتھ ہی یہاں تک لائے تھے، لیکن یہ الگ بات کہ اب ان ڈبوں میں موجود کھانا منجمد ہو چکا تھا۔ ان کی گوگلوں میں موجود پانی نے برف کی صورت اختیار کر لی تھی، اور انہیں اپنے پینے کے لیے بھی پانی گرم کرنا پڑتا تھا۔ ان کی زندگیوں کا انحصار یہاں تک پہنچنے والی کمک پر تھا، جس کا کچھ اندازہ نہیں تھا کہ وہ کب ان تک پہنچے گی۔ اپنے وائرلیس سیٹ پر کیپٹن جاوید نے جب بیس کیمپ کو اطلاع دی کہ انہوں نے چولانگ لا میں 20,000 فٹ کی بلندی پر اپنی پوسٹ قائم کر لی ہے، تو کرنل صاحب فوراً سجدہ شکر ادا کرنے لگے۔ تمام جوانوں میں ناقابل بیان خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ جوانوں کی اطلاع اس مرتبہ بریگیڈیئر صاحب نے خود اس سے سوال کیا تھا۔ سر، 3 جوان شدید زخمی اور بیمار ہیں، ادویات ختم ہیں، کیروسین آئل اگلے 2 گھنٹے کے بعد ختم ہو جائے گا۔ کیپٹن جاوید کے لیے اب کچھ چھپانا آرمی رولز کی خلاف ورزی سمجھا جاتا۔ ڈٹے رہو، ہم ہیلی کاپٹر بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب نے ان کا حوصلہ بڑھایا۔ جوانوں کا مورال بلند ہے سر، ایک دم تیار بر تیار ہیں سر۔ اسے اپنے عقب سے صوبے دار عنایت اللہ کی آواز سنائی دی۔ میں جانتا ہوں، اس نے انگریزی میں بڑبڑاہٹ کے انداز میں کہا۔ کیپٹن جاوید سمیت کسی بھی جوان کی جسمانی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ اونچائی اور آکسیجن کی کمی کی وجہ سے ان کے سر میں درد ہو رہا تھا، اور وہ سر درد کے لیے گولیاں مسلسل استعمال کر رہے تھے۔ لیکن کیا مجال جو شجاعت و وفا کے ان پیکروں نے ایک لمحے کے لیے بھی کسی قسم کا شکوہ کیا ہو۔
وہ سب اپنے فرائض اور ڈیوٹی کی اہمیت سے بخوبی آگاہ تھے۔ انہوں نے 2 راتوں کے مسلسل سفر کے بعد اپنی منزل پائی تھی، اور اب کیپٹن جاوید کے حکم پر تمام جوان خیمے میں آرام کرنے لگے تھے، جبکہ کیپٹن جاوید آنکھوں سے دور بین جمائے ایک پتھر پر بیٹھا تھا، اور پوسٹ کے دونوں اطراف انہوں نے جو 2 مشین گنیں نصب کی تھیں، 4 جوان ان پر ڈیوٹی دے رہے تھے۔ سورج نے برف کی چادر سے اپنا پورا چہرہ باہر نکال رکھا تھا، اور کیپٹن جاوید آنکھوں سے دوربین جمائے اس پہاڑ پر نظریں جمائے ہوئے تھا جس کی دوسری طرف بھارتیوں کا بیس کیمپ تھا۔ اچانک ہی اس کی آنکھوں نے پہاڑ کے عقب سے ایک دیو ہیکل ہیلی کاپٹر کو بلند ہوتے دیکھا۔ یہ بھارت کا لاما ہیلی کاپٹر تھا جو معمول کی پرواز پر اڑ رہا تھا۔ شاید اس علاقے میں سروے کرنے کے لیے اڑایا گیا تھا۔ یہ پوسٹ ایسی جگہ قائم کی گئی تھی جہاں پر ہیلی کاپٹر کے ذریعے انڈین آرمی کی لینڈنگ ناممکن تھی، لیکن کیپٹن جاوید ہی کیا، اس کے تمام ساتھی بھی یہ بات اچھی طرح سمجھ گئے تھے کہ ان کی پوسٹ اتنی زیادہ محفوظ نہیں کہ دشمن کو دکھائی ہی نہ دے سکے۔ ہیلی کاپٹر گن شپ تھا۔ کیپٹن جاوید کا ماتھا فوراً ٹھنکا، گیٹ اپ! اس نے فوراً اپنے عقب میں گارڈ ڈیوٹی پر موجود حوالدار سے کہا، جس نے ایک لمحے کا توقف کیے بغیر خیمے میں سردی سے کروٹیں بدلتے اپنے ساتھیوں کو خبردار کر دیا۔ دوسرے ہی لمحے تمام کمانڈوز خیمے سے باہر تھے۔ چولہا بجھا کر انہوں نے صوبیدار عنایت اللہ کے اشارے پر بمشکل 2 منٹ میں خیمے کو گرا کر اس طرح لپیٹ دیا تھا کہ وہ دور سے دکھائی نہ دے، اور خود پہلے سے منتخب کردہ جگہوں پر منتقل ہو گئے تھے۔ 3 زخمیوں کو کیپٹن جاوید کی ہدایت پر اس کے ساتھیوں نے برفیلی چوٹیوں پر بنائی اس پوسٹ کے سب سے محفوظ کونے میں بٹھا کر ان پر اس طرح کمبل ڈال دیے تھے کہ ان کے جسم مکمل کیموفلاج ہو جائیں۔ ہیلی کاپٹر پر کوئی فائر نہیں ہوگا جب تک میں اشارہ نہ کروں۔ یہ کہہ کر کیپٹن جاوید نے زکن بھری اور ایک بڑے پتھر کی اوٹ میں بیٹھ کر ہیلی کاپٹر پر نظریں جما دیں۔ اب ہیلی کاپٹر اتنا نزدیک آ گیا تھا کہ اس کے انجنوں کی آواز انہیں صاف سنائی دینے لگی تھی۔ کمانڈوز سانس روکے اگلے حکم کے منتظر تھے۔ کیپٹن جاوید کو اس تلخ حقیقت کا شدت سے ادراک تھا کہ برف کے اس دوزخ میں وہ اس ہیلی کاپٹر کا بظاہر کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ ان کے پاس معمول کا اسلحہ تھا یا پھر 2 مشین گنیں جن سے عام حالت میں فائرنگ کرنا ان کے لیے قطعی ناممکن تھا۔ صرف ایک ہی صورت تھی کہ ہیلی کاپٹر ان کی مکمل رینج میں آ جائے اور وہ اسے مار گرائیں۔ ہیلی کاپٹر اب ان کے بالکل سامنے قدرے بلندی پر آ چکا تھا۔ ابھی تک اس کے پائلٹ نے شاید کوئی غیر معمولی نقل و حرکت نوٹ نہیں کی تھی، لیکن اچانک ہی اس نے اپنا رخ بدلا اور وہ سیدھا ان کی طرف آنے لگا۔ کیپٹن جاوید نے اپنے دائیں ہاتھ پر موجود مشین گن پر بیٹھے صوبیدار عنایت اللہ کو اشارے سے تیار رہنے کے لیے کہا اور اپنی گن اس کی طرف سیدھی کر لی۔ شاید ہیلی کاپٹر کا پائلٹ اپنے شک کی تصدیق کرنے آ رہا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرنے کے لائق ہو، کیپٹن جاوید نے کچھ کر گزرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ہیلی کاپٹر ان کی نظروں کے بالکل سامنے ان کے سروں سے بمشکل 30-40 فٹ بلند تھا۔ پائلٹ کو اپنے شک کی تصدیق ہو گئی تھی، اور اس نے افراتفری میں ان پر فائرنگ شروع کی تھی، کیونکہ اس کی چلائی ہوئی گولیاں ان سے کچھ فاصلے پر برف میں دھنس رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا چکر مکمل کرتا، اچانک ہی صوبیدار عنایت اللہ نے اپنی گن سیدھی کی اور پہلے سے سائٹ میں آئے ہوئے ہیلی کاپٹر پر گولیوں کی بارش کر دی۔ دوسرے کونے پر کیپٹن جاوید نے بھی ایک لمحے کا توقف کیے بغیر ہیلی کاپٹر کے بائیں پہلو کو ایک سائٹ میں لیا اور مشین گن کا ٹریگر دبا دیا۔ دونوں کی چلائی گئی تمام گولیاں ہیلی کاپٹر میں لگی تھی، اور بالکل یوں جیسے کسی ماہر نشانے باز نے اپنی مرضی کے ٹارگٹ منتخب کر کے وہاں فائرنگ کی ہو، کیونکہ ہیلی کاپٹر کا پائلٹ انہیں منہ کے بل سامنے گرتا نظر آیا۔ کیپٹن جاوید کی گولیاں سامنے کی سکرین توڑ کر اس کے منہ اور سینے میں لگی تھیں، جبکہ صوبیدار عنایت اللہ کی گولیوں نے اس کی ٹینکی اڑا دی تھی۔ خیریت گزری کہ ہیلی کاپٹر ان کے سروں سے گزر کر کافی آگے جا چکا تھا، لیکن اس کے زوردار دھماکے سے پھٹنے اور گلیشیئر پر بکھرنے کا منظر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ فرط مسرت اور جوش غضب سے ان سب کی حالت دیدنی ہو رہی تھی۔ تمام جوان پوری قوت سے اللہ اکبر کا نعرے لگا رہے تھے۔ کچھ یہی کیفیت ان کے بیس کیمپ پر بھی طاری تھی۔ وائرلیس سیٹ سے بریگیڈیئر صاحب نے فائرنگ کی آوازیں سنی تھیں، اور سیٹ آپریٹر حوالدار لہرا سپ خان انہیں ایک ایک لمحے کی رپورٹ دے رہا تھا۔ بھارتی ہیلی کاپٹر کو اس کے پائلٹ سمیت جہنم رسید کرنے کے بعد
کیپٹن جاوید نے خود ساری رپورٹ بریگیڈیئر صاحب کو دی تو فرط مسرت سے ان کا چہرہ تمتمانے لگا۔ انہوں نے اپنے نزدیک موجود کرنل صاحب اور دوسرے افسران تک یہ خوشخبری منتقل کی اور سارا کیمپ اللہ اکبر کے نعروں سے گونجنے لگا۔ بھارتی فوج سے اس کی جارحیت کی پہلی قیمت پاکستانی کمانڈوز نے موصول کر لی تھی۔